प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ माह रबीउल अव्वल की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हम इंसानों की हिदायत के लिए हमारी तरफ अपने आखिरी नबी हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा और इन्हें एक किताब भी अता फरमाई जिसे हम पढ़ते हैं और जिसका नाम है कुरान मजीद। आज के हम अपने प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ये जानेंगे कि हमारा प्यारा लब अपनी पाकीज़ा किताब कुरान मजीद में किन किन बातों के करने और किन किन बातों से बचने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में होते हैं हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी जिनका नाम है मोहम्मद राशिद अत्तारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं राशिद भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अब राशिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। राशिद भाई की बात मुकम्मल होने के बाद हम अपने पहले सेगमेंट की जाने चलेंगे जिसमें होंगे हमारे साथ हमारे कारी साहब और वो तिलावत करते हैं और बहुत बड़ी प्यारी आवाज़ में, और इसके बाद हम नात भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। प्यारे बच्चों, माह रबीउल नूर अपनी बहार लुटा रहा है और आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम इस माह को कितने एहतमाम और ताज़ीम के साथ मनाते हैं। और लेकिन क्यों मनाते हैं? जी, इसी माह मुबारक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हम पे बड़ा एहसान फरमाया है कि हमें नूर वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमाए, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस माह को पैदाइश हुई। जब भी तो हम कहते हैं कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जी राशिद भाई, माह रबीउल नूर का माह है और हम इसकी बरकतें लूट रहे हैं, तो आप इस माह के हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन भाई, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना वो अज़मत वाला बरकत वाला महीना है जिस मुबारक महीने में दो जहां के ताजवर मक्की मदनी आका हम सब के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्या आए कि दुनिया से अंधेरा ख़त्म हो गया, रोशनी ही रोशनी हो गई। जो परेशान थे उनके चेहरों पर खुशी आ गई, जो गमज़दा थे उनके गम दूर हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हम गुनाहगारों को जीने का अंदाज आ गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और हम उनकी उम्मत बने। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत अज़मत है कि आज हम इतने सारे गुनाह करते हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सदका है, आपकी बरकत है कि हम पर अजाब नहीं आते, हमें सज़ाएं नहीं मिलती, अल्लाह पाक की बड़ी रहमतें नाजिल होती हैं। ये मुबारक महीना वो है जब ये आता है तो आशिकाने रसूल जो होते हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले जो होते हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं।
اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں وہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کو جھنڈوں سے سجاتے ہیں، لائٹوں سے سجاتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو کو بھی آج جھنڈوں سے سجایا ہے، اس لیے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں اور سارے فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے اس وقت 3 جھنڈے لگائے تھے۔ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں جھنڈا لگا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک مہینہ جس میں عاشقان رسول اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں محفل نعت رکھتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، اور خاص طور پر جب 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، اس دن سے پہلے کی جو رات، بڑی رات جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے فیضان مدینہ میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی عاشقان رسول کی مساجد ہیں، ہمارے فیضان مدینہ ہیں، وہاں پر اسلامی بھائی جو ہمارے ہیں وہ جشن بہارا کا ایک وہ سما پیدا کرتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں، اور صبح بہارا کا جو وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت، اس وقت آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جب 12 ربیع الاول کا پیارے بچوں دن ہوتا ہے، اس وقت پھر ہم جلوس میلاد میں بھی شرکت کرتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں، اور نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ ابھی آپ نے 1-2 شعر بھی پڑھے تھے، تو یہ شعر بھی پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں خوشی کا اظہار نہ کریں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو شیطان ہوتا ہے، شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، جو عاشق رسول ہے، اس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ وہ سارا سال انتظار کرتا ہے کہ یہ دن جو آئے نا، یہ عیدوں کی بھی عید آ گئی، اور جب عید آتی ہے نئے نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اللہ پاک کا ہم بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پر انعام کیا، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ اب اللہ پاک سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کرے۔ جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں ان کی غلامی میں رکھا ہے، اللہ قیامت والے دن بھی ان کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، راشد بھائی نے ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں ماہ ربیع النور کے مہینے کے حوالے سے، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، بلکہ ہم اپنے جو پروگرام ہے اس کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ جی ہمارے قاری صاحب انس بھائی تشریف لیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مبین بھائی اور راشد بھائی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی انس بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت فرما رہے ہیں؟ سورہ رحمان۔ اچھا ماشاءاللہ، جی قاری صاحب شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ سبحان
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله माशाअल्लाह। والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन बच्चों को कुरान पढ़ना आता है या उन्होंने पढ़ा नहीं है और जो हाफिज़ है उसके मखारिज सही नहीं है तो वो अपने करीबी मदरसा मदीना से रब्ता करे और अपने मखारिज सही करे, हाफिज़ बने और कुरान पाक को पढ़े। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और मदरसा के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट राशिद भाई की तरफ। तो राशिद भाई, आज का हमारा मौजू ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ताज़ीम है क्या। यूँ तो देखिए, अल्लाह पाक के जितने भी प्यारे बच्चों नबी आए दुनिया में, सब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ताज़ीम करना हम सब पर ज़रूरी है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और सारे नबियों के सरदार हैं, तो आपकी ताज़ीम भी ज़्यादा करना होगी। ताज़ीम कहते किसे हैं? ताज़ीम मतलब रिस्पेक्ट करना, किसी की इज़्ज़त करना, एहतराम करना, अदब करना। इसके बहुत सारे अंदाज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे हम ताज़ीम करते हैं। जैसे आप छोटे हैं, किसी बड़े की आप ताज़ीम कैसे करेंगे? उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेंगे, आंखें झुकाकर बात करेंगे, ये भी ताज़ीम है। जैसे हमारे अब्बू आएँ, अम्मी जान आएँ, उठकर खड़े हो जाएं, ये भी एक ताज़ीम है। हमारे टीचर आएँ, उस्ताद साहब आएँ हमारे, उठकर खड़े हो जाएं, ये भी एक ताज़ीम है। अच्छा, जब हम बैठें तो दो जानों जिस तरह अत्तहियात की शक्ल में हम उस तरह बैठ जाएं,
یہ بھی ایک تعظیم ہے۔ اچھا، جب کسی بڑے سے بات کریں تو بات کرتے ہوئے آواز آہستہ رکھیں، اونچی آواز نہ کریں، تو یہ بھی ایک تعظیم ہے، چلا چلا کر بات نہ ہو۔ تو تعظیم کے بہت سارے طریقے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کسی کی تعظیم کرنا یعنی ریسپیکٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے اچھے بچے ہیں۔ جب آپ کسی کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، تو پھر وہ دوسرے بچے بھی ہیں جو بڑے بھی کہتے ہیں یہ بچہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا بچہ وہی ہوتا ہے کہ جو بڑوں کی عزت کرتا ہے، ریسپیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ کرنا، تعظیم کرنا، بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ انشاءاللہ مزید آگے جب ہم آیتیں سنیں گے، جب ہم اس بارے میں تفاسیر کی روشنی میں جب ہم گفتگو کریں گے تو پھر ہمیں انشاءاللہ مزید پتہ چلے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ اور آپ کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ایک بڑا فائدہ ہمیں یہ ملے گا کہ ہمارے دلوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور ماہ ربیع الاول شریف تو آتے ہی ویسے ہی محبت میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اضافہ کیوں نہ ہو، ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اس کی آمد کا دن ہے۔ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، جیسے ہم مدینہ شریف سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمارا ویزا لگے کہ آپ نے مدینے جانا ہے، اور جب بھی وہ دن آئے، یاد آئے، تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی نا، کتنا ایک عجیب سا ایک دل میں لذت آتی ہے، مدینے کی یادیں آ جاتی ہیں۔ اور مدینے والے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے، ان کے آنے کا دن ہے 12 ربیع الاول، تو ان کے آنے پر پھر خوشیاں کیوں نہ ہوں، کیوں دل میں راحت، فرحت، سرور اور خوشی کا سما پیدا ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جگہ اللہ پاک نے تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے کہ تعظیم اس لیے کرنے کا حکم دیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور سب نبیوں کے سردار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے آج ہمارا ٹاپک جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بات کر رہے تھے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک پر کتنے مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جیسے ایک آیت کریمہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ پاک کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کریمہ پر مبین بھائی غور کریں، بڑی پیاری آیت کریمہ ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے، جو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا ہے، پیارے بچوں اس کا بنیادی مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ دوسری چیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ تیسری چیز اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اچھا اس کی سیکوینس دیکھیں، ترتیب دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کا حکم دیا؟ ایمان لانے کا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اور سب سے آخری چیز کیا ہے؟ عبادت کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے درمیان میں کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ تو پتہ یہ چلا ایمان اسی وقت کارآمد ہے، اسی وقت ایمان کا فائدہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل میں ہوگی، اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ تبھی ہوگا جب دل میں ایمان ہوگا۔
اسی لیے تو بڑا پیارا کسی نے شعر کہا نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، بلکہ ناقص ہے، ادھورا ہے۔ ایمان کامل کس کا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت دل میں بسانی ہے، آپ کی تعظیم کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے۔ آپ کا جب نام آئے درود پاک پڑھنا، یہ بھی آپ کی تعظیم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ جھوم جائیں۔ ان کی جشن ولادت کا جب دن آئے 12 ربیع الاول، تو اس میں آپ خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی محبت ہے، بڑی تعظیم ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع ہمیشہ روشن رکھے۔ جب ہم قبر میں جائیں تو قبر میں بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری قبر جگمگاتی رہے۔ آمین۔ راشد بھائی، میرے ایک ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے وہ، کہ اللہ عز و جل پر ایمان لانے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ رسول پر ایمان لانا، تو آپ کے ذہن میں اسی سے سوال آیا ہوگا۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے، جیسے ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ آتا ہے نا آپ لوگوں کو، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس کلمے کے ترجمے پر غور کریں۔ کلمے میں دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو اپنا خالق اور مالک ماننا، اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، آخری رسول ماننا، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے نبی پتہ ہے کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا، یہ ہے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا مطلب۔ ہاں اللہ، جزاک اللہ خیر۔ راشد بھائی، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ راشد بھائی، مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ربیع نور شریف کے جلوسوں میں ہم جاتے ہیں، ہمارے سینے پر نالین شریف کا نقشہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو جلوس میں رش کی وجہ سے وہ کبھی کبھی نیچے گر جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، بات تو یہ ہے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نقش نال پاک کو جو آپ سینے پر لگاتے ہیں، بعض اس کو اپنے امامے پر بھی ادب کی وجہ سے لگاتے ہیں، بالکل اچھا ہے، تعظیم کی وجہ سے، لیکن اس کا پھر خیال بھی کرنا چاہیے، خاص طور پر جب رش میں ہوں اور آپ کو لگے کہ رش کی وجہ سے، لوگوں کے درمیان جانے کی وجہ سے کہیں یہ نیچے تشریف نہ لے آئے، تو پھر اس کو اتار لیں، کچھ دیر کے لیے اتار کر اپنی جیب میں رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ کچھ جب دیکھیں کہ بھیڑ نہیں ہے، رش نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو لگا لیں، یہ خیال کریں۔ اچھا، نیچے گر بھی جائے تو فوراً اٹھا کر چوم لیں اسے محبت سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پیارے بچوں، میں آپ سے بات کر رہا تھا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ لوگ کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے جب آپ ظاہری حیات کے ساتھ تھے، دنیا میں تشریف فرما تھے آپ، اس وقت جو آپ کی تعظیم کرتے تھے، اللہ پاک نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی پیروی کی کہ جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا،
تو یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پتہ یہ چلا کہ جو اللہ رسول پر ایمان لانے والا بھی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے، اور مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں اور وہ جنت میں چلا جائے۔ یہی کامیابی ہے نا مسلمان کی سب سے بڑی۔ تو یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ جب ہم دل میں عظمت مصطفیٰ کو پیدا کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، اور آپ کی محبت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، ہم دوسروں کا ادب احترام کریں گے، اچھی طرح ہم زندگی گزاریں گے سنتوں کے مطابق، تو انشاءاللہ پھر ہمیں کامیابی ملے گی۔ ماشاء اللہ عز و جل راشد بھائی، آپ بڑی معلوماتی ہم باتیں بتا رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے سن کے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور راشد بھائی، اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہو تو کیسے کریں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت صحابہ کرام کو، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے، ان کو حکم پتہ کیا تھا؟ ان کے لیے حکم یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو چیز تمہیں زندگی دیتی ہے۔ مبین بھائی دیکھیے، جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، اگر اس کو کوئی ہمیں بلائے، کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا۔ کوئی بھی ہمیں بلائے نماز میں، ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، اگر کوئی نماز میں ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے آواز دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو توڑ کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، بات سنیں، بات سن کر دوبارہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دے، کنٹینیو کرے نماز کو، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، ٹھیک ہے نا، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ یہ ایک پیارے آقا علیہ السلام کا مقام ہے، آپ کی شان ہے، اللہ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں راشد بھائی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ حضرت فرماتے ہیں، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا
کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب دیکھیے جب ہم کسی کو بلاتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں نا، مبین بات سنو، انس یہ کام نہیں کرو، نام لے کر بات کرتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا اے لوگو رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، جیسے ہم ایک دوسرے کا نام لے کر بلاتے ہیں اس طرح نام لے کر نہ پکارو، بلکہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہو علماء نے فرمایا کہ اس وقت یوں عرض کرو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ وہ بڑا پیارا کسی نے شعر کہا ہے نا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہم گناہ گاروں کے حال پر نظر فرمائیے، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اے اللہ کے حبیب ہماری بات پر کان لگائیے، ہماری بات کو سنیے، اننی فی بحر ہم مغرقن، بے شک میں غموں کے سمندر میں غرق ہو چکا ہوں، بہت غموں میں ڈوب چکا ہوں، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، آقا میرے ہاتھ کو تھامیے اور مشکلات کو آسان کر دیجئے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب آپ کو بلانا ہو، پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر آپ کو پکارا جائے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ حیات ظاہری کے ساتھ تھے، جب صحابہ کرام آپ کے پاس ہوتے تھے، اس وقت صحابہ کو، مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ اس وقت بھی جب بات کرنی ہے آواز کو آہستہ رکھنا ہے، اونچی آواز نہیں کرنی، آوازوں کو بلند نہیں کرنا، آہستہ آواز کرنی ہے۔ اور آج بھی حکم یہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینے میں جاؤ، گنبد خضرا کی اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، سنہری جالیوں کے سامنے اللہ ہمیں کھڑا ہونا نصیب فرمائے۔ جب وہاں بھی جائیں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہو تو اس وقت بھی آوازوں کو اونچی نہیں کرنا، آوازیں آہستہ رکھنی ہیں، ادب کرنا ہے، خیال کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے اللہ پاک نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو فرمایا کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ یہ اس وقت حکم تھا، لیکن علماء نے فرمایا آج بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ادب ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنے مزار شریف میں زندہ ہیں، اپنے غلاموں کی باتیں سنتے ہیں، غلاموں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں، مدینہ پاک میں پیارے بچوں جب بھی جائیں آپ کو اللہ جانا نصیب فرمائے، وہاں بھی شور نہیں کرنا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، کوئی شرارت نہیں کرنی، بلکہ ہاتھ باندھ کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نعت پڑھنی ہے، وہ سلام پڑھنا ہے اور بڑے احترام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ امام اہل سنت نے جو سلام لکھا ہے اللہ ہم سب کو نصیب کرے، جو ہم جمعے کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ کیا سلام ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ اس طرح سلام پڑھنا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی وہاں پر نعتیں پڑھنی ہے، مناجات کرنی ہے، دل سے دعائیں مانگنی ہے، نظروں کو جھکانا ہے، آنکھوں سے اللہ کرے آنسو جاری ہوں، رو رو کر گڑ گڑا کر آقا علیہ السلام سے شفاعت کی بھیک مانگے کہ آقا دنیا میں آپ نے ہمیں
इतनी सारी नेमतें मिली हैं आपके सदक़े से, आका क़यामत वाले दिन भी हमारी शफ़ाअत कीजिएगा। तो ये इस तरह की बातें करनी है, लेकिन अदब के साथ, इसलिए कि अल्लाह के फ़रिश्ते भी वहाँ पर होते हैं, अल्लाह के फ़रिश्ते भी होते हैं, और जहाँ पर अल्लाह रसूल का ज़िक्र होता है, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले होते हैं, वहाँ भी फ़रिश्ते होते हैं। जैसे हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर कर रहे हैं, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि फ़रिश्ते भी यहाँ पर होंगे, वो भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मज़ार पर तो अल्लाह के फ़रिश्ते रात दिन हाजिर रहते हैं, जब हम दुआएँ करते हैं वो हमारी दुआओं पर आमीन कहते हैं, ठीक है ना, फ़रिश्ते भी अदब करते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक से यही दुआ किया करें, अल्लाह हमारे दिलों को इश्क़ रसूल से मुनव्वर फरमाए, हमेशा हमारे दिल में मोहब्बत रसूल रहे। और प्यारा ये मदनी माहौल जो दावत इस्लामी का प्यारा मदनी माहौल है, ये ऐसा प्यारा मदनी माहौल है कि जिसमें मदरसतुल मदीना में आप कुरान पाक पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर आपको इश्क़ रसूल की बातें सुनने को मिलती हैं। दारुल मदीना में जाते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिलती हैं। और मदनी चैनल पर ख़ास तौर पर ये जो किड्स एक प्रोग्राम जो आ रहे हैं, ये तो सुभान अल्लाह, बड़े बच्चों के बड़ी एक नॉलेज इससे बच्चों को मिलती है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी गुफ्तगू बच्चों को सुनने को मिलती है। तो जितने प्यारे बच्चों आप भी, और जो साइंस के हवाले से भी बातें मिलती हैं, नसीहत वाली बातें भी होती हैं, वाक़यात बड़े प्यारे प्यारे, कुरान पाक भी सिखाया जा रहा है, कुरान पाक भी सिखाया जा रहा है। तो जो प्यारे बच्चे जो हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं, आप भी प्यारे बच्चों नियत करें, इंशाअल्लाह मदनी चैनल देखते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें सुनते रहेंगे, और इसकी दावत आम भी करते रहेंगे, दावत आम भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। राशिद भाई, अगर यहाँ पे जो हमारे जो मौजूद यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त हैं, तो अगर आप उनको इस कुछ बातें बता दें कि आप उनको जो बात करने का अंदाज़ है बड़ा मुख्तलिफ होता है। बच्चे देखते हैं बाज़ कर बदतमीज़ी से बात कर रहे होते हैं, माँ बाप की ताज़ीम नहीं करते, और बाज़ बहुत अदब से, ताज़ीम से, बहुत ही अदब से बात कर रहे होते हैं, नज़रें झुका के और बहुत आहिस्ता आवाज़ में। तो आप इनके बारे में क्या अर्शद फरमाएंगे? हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने की। देखिए, गुफ्तगू करने के जो आदाब हैं, जो हम किसी से बात करते हैं, तो हम जो आमतौर पर किसी से जब बात करते हैं, तो या तो वो हमारे यानी कि हम उम्र होता है, जैसे आप हैं, आप किसी से जब बात करेंगे, आपकी उम्र का कोई बच्चा अगर होगा तो आपके दोस्त है जैसे, तो आप उससे उसी तरह बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आपके बड़े भाई हैं, आपके अब्बू हैं, आपके टीचर हैं, ठीक है, या कोई और बड़े हैं, तो अब उनसे जब बात करेंगे तो उस वक़्त थोड़ा ख्याल ज़्यादा करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब आप बात करते हैं तो फिर तुम ना कहें, जैसे ना तुमने ये क्यों किया, अबे बात सुनो ना, ये नहीं, आप कैसे हैं, आप आए नहीं, इस तरह की आप से बात करें, जनाब से बात करें, तो प्यारे भाई कहकर बात कर लें, ठीक है ना। इन चीज़ों का ख्याल करें। जो बात कर आज जो है जो हम उम्र जो बच्चे होते हैं वैसे मजाक में बात कर रहे थे कि हाँ तू ये कर लेगा, तो ऐसे बात कर, हाँ नहीं, इस तरह अच्छी बात नहीं होती ना, ये फिर आदत बन जाती है। जब आप रिस्पेक्ट किसी की नहीं करते, कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। जब आप किसी की इज्जत करेंगे तो दूसरा आपकी भी इज्जत करेगा। अच्छा प्यारे बच्चों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे थे, तो गुफ्तगू से बात चली प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबाए किराम आते, जब मुसलमान आते, तो कुछ लोग जो बेअकल किस्म के जो लोग ना वो होते थे कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के बाहर से ऊंची आवाज़ से पुकारते थे। अल्लाह पाक ने अदब उन लोगों को सिखाया, अदब सिखाया। इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याकिलून। फरमाया कि बेशक वो लोग जो आपको हुजरों के यानी कमरों के बाहर से पुकारते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया कि इनमें से अक्सर बेअकल हैं, बेवकूफ़ हैं, इनको अकल नहीं है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकान खैरल लहुम। इरशाद फरमाया कि अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि ए महबूब तुम उनके पास तशरीफ़ लाते तो ये उनके लिए बेहतर था, ये उनके लिए ये बेहतर होता। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब अल्लाह पाक ने सिखाया कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ जाए तो अदब के साथ ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू ना की जाए,
ٹھیک ہے نا, یہ چیز تھی. اور جو اونچی آواز سے بولتے تھے, جو باہر سے آوازیں لگاتے تھے, اللہ پاک نے کیا فرمایا, یہ بے عقل ہیں, بے وقوف ہیں. تو اس لیے ہم جب کسی کے گھر میں بھی جائیں تو اس وقت بھی اونچی آواز سے آوازیں نہ دیں, بلائیں نہ, زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں بعض بچے. تو یوں نہ کیا جائے, آرام سے بیل ہو تو بیل بجائیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر پوچھا جائے کون, تو آگے سے یہ نہ کہ میں, یہ نہیں ہونا چاہیے نا, بلکہ آگے سے جواب دیں جیسے راشد, مبین. اپنے گھر میں بھی جائیں تو اس میں بھی یہی کہا جائے, تاکہ آپ نام لیں گے تو گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بیٹے آئے ہیں, یا ہمارے بیٹے کے دوست آئے ہیں, تو اس سے ایک فائدہ ہوگا. تو ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. یہ بعض جو بچے ہیں ان کو ہاتھ نہیں پہنچتا, وہ ایک بار چڑھ کے دروازے پہ بجاتے ہیں, کوئی نہیں کھولتا, پھر بجاتے ہیں, وہ بجاتے رہتے ہیں, وہ کوئی آتا نہیں ہے, آدھے گھنٹے بعد پھر وہ آتا ہے. تو دیکھیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ جب آپ کسی کے گھر بیل بجاتے ہیں یا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, آپ نے ایک بار نوک کیا گیٹ تو کوئی رپلائی نہیں ملا, دوسری بار کچھ دیر بعد کریں تو آپ نے ایک دو بار کر لیا, آپ نے اگر رسپانس نہیں ملا, آپ کو کوئی نہیں آیا, چلے جائیں. اب کوئی ہو سکتا ہے آرام کر رہا ہو, کوئی واش روم میں ہو سکتا ہے کوئی اپنی مصروفیت میں ہو, یا وہ نہ آنا چاہتا ہو باہر, کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اب بار بار بیل بجاتے رہیں, بار بار دروازہ نوک کرتے رہیں, تو یہ پریشانی ہوگی. پھر آنے والا بھی بڑا غصے میں آتا ہے کہ بھئی خیریت ہے, کیوں اس طرح شور کر رہے ہو. تو اس سے پھر ایک بدمزگی سی پیدا ہوتی ہے. بعض اوقات انکل پھر ڈانٹ بھی دیتے ہیں, تو پھر بچہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے دوست سے کہتے ہیں دیکھو آپ کے ابو نے مجھے ڈانٹ دیا تھا نا, تو میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر میں. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہوتی, تو شروع سے خیال کر لیں ان چیزوں کا. اچھا, اب ہم بات کر رہے تھے پیارے آقا علیہ السلام کی ادب اور تعظیم کی, تو ساتھ ساتھ ہم یہ چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب گفتگو کی جائے, جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس وقت آوازوں کو پست کرنا ہے, آوازوں کو آہستہ رکھنا ہے, بلند آوازیں نہیں کرنی, چلانا نہیں ہے. اور جو اس وقت اپنی آوازیں آہستہ رکھ کر بات کیا کرتے تھے, اللہ پاک نے ان لوگوں کی شان کیا بیان فرمائی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول کے پاس پست کرتے ہیں, آہستہ آواز میں گفتگو کرتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ پاک نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ پاک نے پرہیزگاری کے لیے, تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے, جانچ لیا ہے. اور فرمایا کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم, انہی لوگوں کے لیے فرمایا مغفرت ہے, بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. تو جو لوگ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, آوازوں کو آہستہ رکھتے, تو ادب یہ وہ چیز ہے مبین کہ جو ادب کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بڑے مقام ملتے ہیں. وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب بے نصیب. جو با ادب ہوتا ہے, ادب کرتا ہے, آپ دیکھیں نا, آپ جیسے ٹیچر کا ادب کرتے ہیں, اپنے پیرنٹس کا ادب کرتے ہیں, تو ان کے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں, دعا خود نکل جاتی ہے. جیسے کوئی بزرگ ہوں, بڑی عمر کے ہوں, انکل ہوں, تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر آج چوم لیتے ہیں, تو ان کے دل سے دعا نکلے گی کہ ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے. آپ اپنے ابو کے ہاتھ چوم لیتے ہیں, ان کے دل سے دعا نکلے گی. تو ادب جب آپ کسی کا کرتے ہیں, جب آپ بڑوں کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, تو بڑوں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اور اللہ پاک کو بھی بندہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو بڑوں کا ادب کرتا ہے, احترام کرتا ہے. تو انشاءاللہ ادب کریں گے نا, انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ. تو پیارے بچوں, یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں نا, اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں, یہ ہے ہمارے جسم کا تقویٰ. جسم کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اور دل کا تقویٰ کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی تعظیم اور آپ کا ادب. تو دل کو اگر پاک کرنا ہے تو دل میں عشق رسول کی شمع کو روشن کرنا ہے, دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو بسانا ہے. اور یہ تو مبارک مہینہ ربیع الاول, سبحان اللہ, ایسا پیارا مہینہ کہ جس میں عاشقان رسول جھوم جھوم کر جشن ولادت مناتے ہیں. تو چلیں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں, اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی ہے, تو جشن ولادت کی مناسبت سے کچھ شعر پڑھ لیے جائیں. راشد بھائی بچوں نے تو پڑھ لیے ہیں,
اب آپ پڑھیں. اچھا میں پڑھوں؟ ویسے میں نے پہلے بھی ایک دو شعر تو پڑھے ہیں، چلیں انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا سونے کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہ بھولے بچھڑوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا جشن ولادت مرحبا سرکار کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. راشد بھائی آپ نے ہمیں بہت معلومات بتائیں، اور ہمارا جو آج موضوع تھا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بہت زیادہ معلومات بتائیں. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو آپ دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کریں، تو اس سے آپ کو بہت مزید برکتیں ملیں گی اور آپ کی آنکھیں جو ہیں انشاءاللہ عز و جل سلامت رہیں گی. اس سے دنیا میں بھی مبین آپ کو پتہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی بڑا فائدہ ہوگا. آپ کو بڑا ایک پیارا واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل ایک قوم تھی جو پرانے زمانے میں ہزاروں سال پہلے ایک قوم ہوا کرتی تھی. ان کی طرف اللہ پاک کے ایک نبی تھے موسیٰ علیہ السلام. ان کے دور میں ایک گناہگار شخص 200 سال تک اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا. تو جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ فوت ہوا، تو لوگوں نے پتہ کیا کیا، اسے پکڑا، گھسیٹ کر لے کر گئے اور گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا. لوگوں نے اس لیے ڈال دیا کہ اتنا گناہگار بندہ، چلو جان چھوٹی اس سے. لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ، میرا ایک پیارا بندہ جسے آپ کی قوم نے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، اسے لے کر آؤ اور اسے غسل دو، کفن دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے اور اس آدمی کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ بندہ، یا اللہ یہ تو بڑا گناہگار بندہ تھا،
لوگ تو کہتے تھے کہ یہ بڑا نافرمان تھا، 200 سال تک اس نے تیری نافرمانی کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ بڑا گناہ گار تھا، واقعی بڑا گناہ گار تھا، لیکن یہ جب تورات کھولتا، تورات یہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی نا، اس کتاب کا نام ہے تورات، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو تورات کو اللہ پاک نے فرمایا جب یہ تورات کو کھولتا اور اس تورات میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھتا، دیکھ کر محبت سے چوم لیتا، اللہ پاک نے فرمایا مجھے اس کا میرے نبی علیہ السلام کا نام چومنا پسند آیا، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک تو وہ پیارے بچوں بندہ جو بنی اسرائیل کا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں تھا، وہ نام چوم لیتا تھا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ ہم تو پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا جشن میلاد منانے والے ہیں، ان کا نام سن کر انگوٹھے چومنے والے ہیں۔ اگر ہم پیارے آقا علیہ السلام کا نام سن کر انگوٹھے چوم لیا کریں گے تو ہمیں کتنی برکتیں ملیں گی۔ انشاءاللہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کا نام سن کر انگوٹھے چوم لے، خاص طور پر جب اذان ہوتی ہو اس وقت جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت جو چوم کر آنکھوں سے انگوٹھے لگائے تو علماء نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام اسے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بڑا پیارا امیر اہل سنت وہ شعر کہتے ہیں نا، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ انشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جانا نصیب فرمائے، آمین۔ جی مدری چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں بچے اور قرآن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ فی امان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔